रईस भाई लाइन पे, अगर रईस भाई आपकी माइक अगर ऑन हाँ है, अनम्यूट हाँ, तो आप आने 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 हाँ रईस भाई आप आने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी मैं वबरकातुहू। इंशाल्लाह बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं यही कश्मीर में ही रहता हूँ। जी, आप आलिम हैं? नहीं, तालिब इल्म हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ताहिर साहब आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आ गया मैं। सज्जाद भाई आप अपना म्यूट कर लें आप। नहीं, मैं कुछ कुछ मैं म्यूट करता हूँ सल्फी साहब, लेकिन कुछ बातें करना चाहूंगा ताकि आपकी बात हो जाए, क्योंकि रईस भाई जो है ना, इनको मैंने बोला था, लेकिन फिर बात की भी रिकॉर्डिंग कर ले तो बेहतर रहेगा, अगर आपकी हाँ इजाजत हो तो। नहीं, तमाम चीज़ों जी, की रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह। और मैं मैं मुआव्वत वही, रखना चाहूँगा अपने साथ में, वजाहत कर अगर दूँ आप कि अभी मैं। से रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि कल जो बात हमारी हुई थी ना एक दिन पहले, थोड़ा बहुत अगर रईस साहब भी सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, आप भी अगर आप रिकॉर्ड भी करोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक वजाहत में कर दूँ, टाइमिंग जी बताने के जी लिए ताहिर साहब मौजूद हैं, वो टाइमिंग बताएंगे आपको भी मुझे भी। 3-3 मिनट जो आपने तय पाया था उस पर इंशाल्लाह बरकरार रहेंगे दोनों। ठीक। ठीक नहीं, है, 3 मिनट ताहिर ठीक है। भाई भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। दुरुस्त। ठीक है। मैं ये कह, रईस भाई आप मेरी बात सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी, हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो मालिक डार की रिवायत पे चल रही थी, ठीक है। हाँ हमारी हाँ तरफ हमारी तरफ से जो दावा था वो ये था, ये जो रिवायत ये सही है मुहद्दिसीन के उसूल के बिना पर, ठीक है। तो रजा इस पर एतराज करें वो अलग बात है, हमारा ये दावा है। और जो वक्त है, वक्त शायद 1 घंटा या 2 घंटा लग सकते हैं। पहला घंटा जो होगा वो रजा साहब ये क्या बोलते हैं सलफी साहब 5-5 मिनट की होगी या 3-3 मिनट की? अस्सलाम वालेकुम। आप आ, जितना रखना चाहें आप रख लें। 5-5 मिनट ठीक रहेगा, लेकिन 5 मिनट में जब सल्फी साहब का टाइम होगा तब रईस साहब नहीं बोलेंगे, जब रईस साहब का टाइम होगा तब सल्फी साहब नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी दलाइल होंगे, जो भी जवाब होंगे, वो अपनी अपनी टर्न में दिए जाएंगे। ना ताहिर भाई को हक होगा बीच में बोलने का, ना मुझे होगा। अगर ताहिर भाई ने बोल दिया तो मैं भी बोलूंगा। बाकी जो रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग मुकम्मल होगी, फिर उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिसको जो लगे वो वही हाँ, मतलब अखज कर सकता है। ठीक है इंशाल्लाह। पहली टर्न किसकी रहेगी, आप या ताहिर रईस भाई की? मुझे लगता है बेहतर ये रईस भाई स्टार्ट करें, क्योंकि दावा उनका है। ठीक है, आप उन्हीं से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं। ओके रईस भाई, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप टाइम नोट कीजिए, मैं स्टार्ट करूंगा। ताहिर साहब आप टाइम नोट कीजिए, 5 मिनट से आप माइक खोल के बता सकते हैं कि आप रेडी हैं, और रिकॉर्डिंग अस्सलाम तमाम लोग वालेकुम ओपन कर दें। रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी मैं रेडी हूँ। बताइए, आप वक्त का तयन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है ना? हाँ हाँ, हाँ वक्त का। जी कितना 5-5 मिनट का है? हाँ, हाँ, 5 मिनट। 5-5 मिनट लगेंगे पहले घंटे में, फिर देखेंगे बाद में। जी 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 जी। तो यहाँ पर कौन है? रजा साहब है, और मुखालिफ कौन है? मुखालिफ मुनाजिर रईस भाई हैं। रईस भाई है। जी जी। रजा भाई मैं तो रेडी हूँ, आप बताइए जैसा भी हुक्म हो, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। जी जी, शुरू करते हैं। आप 5 मिनट टाइमर लगा दें, 46 से शुरू कर दें, 51 पे खत्म। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, बस 20 सेकंड भाई का। साहब आप जो है अभी कुछ भी सवाल ना करें, मुनाजरे के बात करें, ठीक है? अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। गुजारिश है कि आप रुकें, सुने, उसके बाद इंशाल्लाह बात होगी। ठीक है ताहिर साहब, शुरू करें। जी वक्त आपका शुरू किया जा रहा है जी। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं फिर। जी 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 शुरू कीजिए, आप 5 मिनट आपको दिया जा रहा है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو یہ روایت ہے مالکہ دار کی جس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ روایت جو ہے یہ سندن صحیح ہے. اور پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام سامعین کو کہ اس روایت کو بہت جلیل القدر محدثین نے، جن میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ آتے ہیں، امام ابن کثیر آتے ہیں، اور دیگر محدثین جو متاخرین میں ہیں، شیخ محمد عوامہ کی جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق کی ہے اور تخریج کی ہے ان احادیث کی، وہ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور دیگر محدثین بھی، امام زرقانی المالکی اور باقی ائمہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. تو پہلا میرا یہی سوال ہوگا مد مخالف کو کہ جب اتنے سارے محدثین جو جلیل القدر ہیں اور آپ کے اور ہمارے نزدیک بھی وہ متفق علیہ ہے، تو پھر آپ ان کی اس تصحیح کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایک تو میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ان محدثین سے خطا ہوئی ہے اس کی تصحیح میں، جو یہ مالک دار کی روایت ہے، اگر تو پھر آپ کو یہ کہنا بھی چاہیے کہ ان سے عقیدے میں خطا ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کے اوپر یہ روایت ہے جس سے توسل اور استغاثہ ثابت ہوتا ہے. تو کیا یہ تمام محدثین یا پچھلے 1400 صدیوں میں، ان تمام 14 صدیوں میں جو آئے تھے جو محدثین، کیا وہ اس عقیدے کی خرابی پر تھے کہ وہ اس روایت کو جو توسل اور استغاثہ پر ہے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کو بطور استدلال اپنی کتب میں روایت بھی کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے ہماری طرف سے کہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ روایت بھی صحیح ہے. اور جدید جو محققین ہے، علماء عرب جو ہے، جو مصر کے بھی ہے اور عجم کے بھی ہے، جدید محققین، اگرچہ بریلوی حضرات ہم تو اس کو صحیح مانتے ہی ہیں، لیکن دیابندہ اور دیوبندی علماء بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، اور اہل الحدیث میں بھی بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے، آگے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا. اور دیگر جو عرب اور مصر کے محققین ہیں، جدید جو بھی ہے، قدیم تو قدماء تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون محدثین کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو جدید محققین ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں شیخ محمد عوامہ ہیں، جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق کی ہے اور تخریج کی ہے، وہ بھی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں جو عامش ہے ان سے روایت کرتے ہیں، وہ اس حدیث کی صحت پر کوئی مضر نہیں ہے، کیونکہ عامش مرتبہ ثانیہ میں سے مدلسین میں ہے، اور وہ بھی اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اور اصول حدیث کی روشنی میں جو دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، اصول حدیث کی روشنی میں یہ روایت بھی سندن صحیح ہے. کیوں سندن صحیح ہے؟ کیونکہ جو اس حدیث کی سند ہے جو میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی سند ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. میرے سامنے اس وقت مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد ولیوم نمبر 18 ہے میرے سامنے، شیخ محمد عوامہ کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہے، جو سند ہے حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح اور عن مالک الدار. جو یہ سند ہے، یہی سند صحیح ستہ میں ہے، یہی ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح سے یہاں تک، ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح تک، یہ جو سند کا یہ حصہ ہے، یہ جز ہے. یہی سند کا یہ جز بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور خود البانی اور دیگر محققین نے اس کو صحیح کہا ہے، اس سند کے جز کو، حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح، جس میں اعمش عن سے روایت کر رہا ہے ابی صالح سے. اس سند کے جز کو بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے. جب ان تمام روایات کو ہم صحیح مانتے ہیں جس میں یہ سند کا جز ہے، اعمش جن تمام سندوں میں ان سے روایت کر رہا ہے ابی صالح سے، جب ہم ان تمام سندوں کو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور خود البانی بھی ان تمام سندوں کو صحیح اور حسن کہہ رہا ہے، تو پھر آج ہم اس ایک سند کو جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اعمش سے ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں، پھر آج ہم اس کو صحیح کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات تو یہ ہو گئی میری طرف سے. تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے شکوک اور شبہات اس سند پر دیگر غیر مقلدین نے کیے ہیں، ان میں سے ان غیر مقلدین کا ایک امام، میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں،
جو مقالات راشدیہ جنہوں نے لکھی ہے، جو محدث العصر ہے ان کے نزدیک، جو محدث العصر ہے انہوں نے اس مقالات میں یہ ایک اصول لکھا ہے، ایک اصول، اور اصول حدیث سے جو ایک اصول لکھا ہے کہ جب امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ان سے روایت کرے ابی صالح سے، جب وہ ان سے روایت کرے ابی صالح سے، تو ہمارا مختار مذہب یہی ہے کہ جب وہ ایسے شیوخ سے معنعن روایت کرے جن سے انہوں نے بہت سی روایت لی ہے اور وہ ان کے کبار شیوخ میں سے ہیں، تو ایسا اننا اتصال پر محمول ہوگا۔ یہ مقالات راشدیہ میں محدث جو محدث عصر تھے ان کے سید محب اللہ شاہ راشدی نے بھی لکھا جناب ہے۔ والا آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے چند ٹھیک ہے، فی سیکنڈ الحال میں زیادہ اتنا ہی دیا جائے گا۔ اتنی ہی پر کنکلوڈ کروں گا۔ جی رضا صاحب آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا وقت شروع کیا جائے؟ جی رضا جی بھائی؟ شیخ آپ شروع کر دیں، آپ میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، جی شروع کریں۔ ٹھیک ہے، آپ رئیس بھائی اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میرے فریق مخالف رئیس صاحب نے بہت بہترین انداز میں محدثین کے اصول سے اس حدیث کے بارے میں کچھ وضاحتیں پیش کی ہیں۔ اس میں سے ایک مغالطہ دیتے ہوئے چلے ہیں، وہ یہ ہے کہ درج ذیل محدثین نے اتنے سارے، پتہ نہیں کون سے اتنے سارے ہیں، امام ابن حجر ہیں اور امام ابن کثیر ہیں، عوامہ ہیں، ان کو یہ اتنے سارے کہہ رہے ہیں، وہ بھی متاخرین میں ہیں، اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خود اپنے اصول کے خلاف یہاں پر وضاحت کیے ہیں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کے بڑے معتبر عالم کی، جن کا نام ہے عباس رضوی صاحب، پاکستان کے محقق ہیں۔ ان کی کتاب ہے دو، ایک ہے واللہ آپ زندہ ہیں، دوسری کتاب ہے مناظرہ ہی مناظرہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی کے حدیث ضعیف کو صحیح کہنے سے ضعیف حدیث صحیح نہیں ہوتی، اور کسی کے صحیح حدیث کو ضعیف کہنے سے صحیح حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ یعنی عباس رضوی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصول مقدم رہتا ہے۔ تو یہ ان کا مغالطہ دینا کہ اتنے سارے محدثین نے اس حدیث کی تحسین اور تصحیح کی ہے، تو یہ آپ کے گھر کے اصول کے مطابق بھی نہیں مانا گیا ہے، عباس رضوی صاحب خود کہتے ہیں۔ دوسرا، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمہ اللہ ایک روایت ہے، اس کی تحسین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رجالہ الثقات، اس کے رجال ثقات ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دروازے سے شخص نکلا تو نبی نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے نکلے گا وہ جہنمی ہوگا، چنانچہ اس دروازے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ محدثین کی تحسین قبول ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں یہ عقیدے سے بڑا معاملہ ہے، صحابی کا کفر ثابت ہو رہا ہے، امام حیثمی رجالہ الثقات کہہ رہے ہیں، تو کیا کہا جائے کہ اس حدیث کو صحیح مان لیں؟ نہیں، اصول کو مقدم رکھا جائے گا، ورنہ تو جرح مفسر کے مقابلے میں تحسین یا پھر توسیع کے مبہم قبول نہیں ہوتی، یہ اصول ہے، اس کو آپ جان لیں۔ 1000 محدثین کسی روایت کو صحیح کہہ دیں اور اصول مقدم ہے، تو روایت کو جرح مبہم پر ہوگی یا توسیع کے مبہم، اس کو جانیں۔ دوسرا، انہوں نے بہت سارے حوالے دیے، انشاءاللہ اس کا میں رد کروں گا۔ کہتے ہیں کہ راشدی صاحب نے ایک اصول قائم کیا ہے کہ جب اعمش اپنے شیوخ سے روایت کرتا ہے، اس میں سے ایک ہے ابو صالح، تو وہ سما پر محمول ہوتی ہے۔ ان میں 3 شیوخ کون ہیں؟ ایک ہے ابراہیم نخی، دوسرے ہیں ثقیق بن سلمہ جن کو ابو وائل کہا جاتا ہے، اور تیسرے ہیں ابو صالح۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 سے جب روایت کرے گا سما پر محمول ہے۔ حضرت میں آپ سے عرض کر دوں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں،
طبقہ ثانیہ کے آمش مدلس ہیں، تو پھر یہ 3 شیوخ کی قید لگانا اپنے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے آپ کی۔ یعنی ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ جو راوی طبقہ ثانیہ کا ہوتا ہے اس کی روایت کو وہ علی الاطلاق قبول کرتے ہیں، یعنی یہ قید نہیں لگاتے کہ یہ 3 شیوخ سے روایت کرے گا تو قبول ہوگی، یعنی علی الاطلاق امام ابن حجر کے نزدیک طبقہ ثانیہ کی روایت ان سے بھی روایت کرے گا تو وہ سما پر محمول ہوگی۔ دوسری جگہ اپنا اصول توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب وہ 3 شیوخ سے روایت کرے گا تو آپ نے تو اپنی خود تضاد بیانی کر دی، تو آپ ایک موقف پر ٹکے، یا تو ابن حجر کے موقف پر ٹکے یا امام ذہبی رحمہ اللہ کے موقف پر ٹکے، اس کی وضاحت کر دیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ علامہ البانی نے ان ابی صالح والی روایت کی تصحیح کی ہے، حالانکہ وہ ہم بتا دیں کہ صحیحین میں جتنے بھی مدلسین ہیں وہ سما پر محمول ہے۔ امام نووی صرح صحیح مسلم میں اس کی وضاحت کر دیے ہیں کہ صحیحین کے اندر جتنے بھی مدلسین کی روایت ہے وہ سما پر محمول ہے یا ان کی مطابعات موجود ہے اور کوئی دوسرے اصول پر موجود ہے۔ اور پہلی بات، جب کسی حدیث پر تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ امام البانی نے ابو صالح والی روایت کی تحسین کی ہے، تو پہلے میں بتا دوں کہ خاص اسی حدیث کے بارے میں علامہ البانی نے تضعیف کی ہے۔ عدم التسلیم بالصحیحۃ هذا القصہ لان مالک الدار غیر معروف، وہ تو اس کو کہ غیر معروف کہتے ہیں، مالک الدار کو مجہول قرار دے رہے علامہ البانی اور اس حدیث کی تضعیف کرتے ہیں، تو خاص کر کے وہ مستثنی اس میں یہ روایت ہو جاتی ہے علامہ البانی سے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ تعین کر لیں کیا آپ اس کو طبقہ ثانیہ میں مانتے ہیں یا 3 شیوخ سے روایت سے محمول مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات میں تضاد ہے۔ جی آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے رضا صاحب، 5 منٹ۔ جی جی ہمارے مہمان تیار ہیں، آپ کا وقت شروع کیا گیا ہے۔ رئیس بھائی آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں۔ رئیس بھائی آپ انمیوٹ کیجئے۔ دیکھیے، انہوں نے پہلے کہا کہ علامہ عباس رضوی علیہ حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح کہے تو اس کے صحیح کہہ دینے سے وہ حدیث یقیناً اور اصلی طور صحیح نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی کو ضعیف کہے تو وہ اگر ضعیف کو صحیح کہے یا وائس ورثہ کہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے مجموع الزوائد کی روایت میں ہے کہ رجالہ ثقات، لیکن شاید آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی محدث حدیث پاک کے آخر میں کہے کہ رجالہ ثقات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث تب صحیح بنتی ہے، رجالہ ثقات کا صرف معنی یہ ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہے، باقی اس کی سند متصل ہے، غیر معلل ہے، غیر شاذ ہے، باقی 4 شرائط اب بھی دیکھنے باقی ہے۔ صرف رجالہ ثقات کہنے سے حدیث صحیح نہیں بنتی ہے۔ تو آپ کی یہ مثال دینا بالکل غلط ہے، قیاس مال فارق ہے۔ پہلا جواب تو یہ رہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو علامہ عباس رضوی نے کہا ہے وہ تو صحیح ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی، اسی طرح امام زرقانی مالکی علیہ رحمہ، اسی طرح حافظ ابن کثیر، شیخ محمد عوامہ اور دیگر اور المواہب اللدنیہ کے امام اور جتنے بھی آج تک محدثین گزرے ہیں، کسی نے بھی اس مالک دار روایت کو ضعیف نہیں کہا ہے البانی کے سوا، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کہہ رہے تھے کہ صرف 2-3 ہیں، 2-3 نہیں ہے، ابن حجر عسقلانی ایک ہے، زرقانی دوسرا ہے، تیسرا حافظ ابن کثیر ہے، چوتھا شیخ محمد عوامہ ہے جو ابھی ریسنٹ محدثین ہے۔ اسی طرح دیگر جو ریسنٹلی محدثین گزرے ہیں سارے، انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے سوائے البانی اور کچھ غیر مقلدینوں کے۔ یہ میں پھر سے آپ تمام سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس روایت کو آج تک دیابنا بھی مانتے ہیں اور ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، تمام 1400 سالوں میں، صدیوں میں جو بھی محدث نے اس کو، کسی نے اس کو رد ہی نہیں کیا ہے۔ جتنے بھی محدث میں حوالات آگے اور مزید ایڈ کروں گا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ جرح مبہم اور جرح مفسر کے متعلق آپ نے دوسرا کچھ اعتراض کیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلی ٹرن میں آپ اپنا موقف واضح کریں کہ کیا جرح مبہم ہوگی، کیا وہ قبول ہوگی اگر اس راوی کو دیگر محدثین نے ثقہ کہا ہے یا اس کی عدالت کی گواہی دی ہے، کیا اس کے خلاف جرح مبہم قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ آپ اگلی ٹرم میں بتاؤں گے۔
واضح موقف اپنا آپ بتاؤں گے. پھر آپ نے کہا تھا کہ امام ذہبی علیہ رحمہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا تھا. دیکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو یہ روایت ہے جس کو ہم صحیح مانتے ہیں, ہم اس کو دو اصولوں کے تحت صحیح مانتے ہیں, جس کو راشدی نے, آپ کے امام راشدی نے بھی اسی اصول کو اپنایا ہے. پہلا اصول تو یہ اس نے اپنایا ہے کہ ہم اس اصول کے ساتھ ہے, جب عامش عن انا سے روایت کرے اپنے کبار شیوخ میں سے, وہ 3 کی قید جو آپ نے بتایا کہ 3 کی قید, پھر کیوں وہ 3 کبار شیوخ کی قید کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ امام عامش جب باقی محدثین سے کچھ محدثین اس میں سے ضعیف تھے, جب ان سے وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہوگی, لیکن ان کبار محدثین جو ہے ان میں سے صرف 3 کو ذکر کیا ہے. تو یہ دو اصول آپس میں متضاد نہیں ہے, یہ دو اصول آپس میں متضاد نہیں ہے, کیونکہ کسی جگہ اصول مطلق بیان ہوتا ہے اور کسی جگہ اسی اصول کو مقید کیا جاتا ہے, یہ آپس میں تضاد نہیں ہوتا ہے. تیسرا آپ نے کہا تھا, چوتھی بات آپ نے کہی تھی کہ صحیحین میں امام نووی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ تمام روایت جو صحیحین میں انا کی ہے اس کو سما پر محمول کیا گیا ہے, یا کیونکہ اس کی کچھ مطابات ملتی ہے یا دوسرے کچھ شواہدات ملتے ہیں, اور پھر کچھ آپ نے کہا تھا کہ پھر کچھ دوسری چیزیں بھی ملتی ہے, وہ آپ ہی بتائیں گے کہ کیا دوسری چیزیں ملتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ, امام ابوبکر ابن ابی شیبہ نے بخاری مسلم سے پہلے لکھی ہے. اگر یہ اصول آپ فٹ کر رہے ہو بخاری مسلم پر کہ عامش کی اننا کی روایت اور جتنی بھی بخاری مسلم میں اننا سے روایت ہے وہ سما پر محمول ہے, تو کیا جو کتاب بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے اور جو روایتیں بخاری مسلم میں عامش کی ابی صالح سے اننا کے ساتھ ہے, وہی روایتیں سیم سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں, تو کیا جو روایت مسلم میں ہے امام ابوبکر ابن ابی شیبہ کے ذریعے سے ہے, آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ امام ابن ابی شیبہ بخاری مسلم کے استاد ہیں, اگر ہم یہ اصول بخاری اور مسلم پر فٹ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی تمام روایتیں عامش نے اننا کے ساتھ روایت کی ہے ابو صالح سے وہ تمام سما پر محمول ہے, تو جو بخاری اور مسلم کے شیخ ہے امام ابن ابی شیبہ, جو جب وہ اپنی مصنف میں حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح بیان کرے, تو بدرجہ اولا یہ اصول وہاں پر بھی فٹ ہونا چاہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے, امام ترمذی علیہ رحمہ نے, امام ابن ماجہ نے, البانی نے بہت سی روایات کو, ابن ماجہ کی روایت کو, ترمذی کی روایت کو, ابو داود کی روایت کو بخاری مسلم کے علاوہ میں بتا رہا ہوں. آپ کا وقت مکمل ہو چکا 5 منٹ کا. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس رضوی صاحب کا غلط مطلب نکالا, اس کا جواب نہیں دیا, انہی سے اصول کو جو ہے رد کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, عباس رضوی صاحب کی کتاب کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں واللہ. اس کے صفحہ نمبر 272 پر ان آمش ان ابی صالح والی سند لے کر آئے ہیں, اور نیچے وضاحت کر کے کہتے ہیں کہ اس سند کے اندر امام آمش رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, وہ چونکہ مدلس لہذا یہ روایت ناقابل قبول ہے. حضرت اگر آپ کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ اپنے مقید شیوخ سے ان کی روایت سما پر محمول ہوتی ہے, تو یہ آپ کا گھر کا عالم یہ عباس رضوی صاحب ان ابی صالح سے جو روایت ہے اس کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ناقابل حجت ہے؟ یعنی اہل حدیث کے رد میں یہ اصول کو چھوڑ دیا, اور جب اپنے حق میں روایت آئی تو اس کو تسلیم کر لیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا عمل ہمارے ساتھ کر دیا. تو بھائی آپ کے گھر کی وضاحت ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ عباس رضوی صاحب نے آگے وضاحت کی ہے, میں نے کہا کہ کیا وضاحت کی ہے آپ دیکھ لیں, وہی سند ان آمش ان ابی صالح والی, اس میں نیچے کہتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل قبول ہے. کیوں بھائی, جب آپ کا اصول ہے تو ناقابل قبول کیوں ہے؟ ٹھیک. ایک بات, انہوں نے میرا جواب نہیں دیا. ان سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی صاحب ابن حجر عسقلانی مقدمہ میں خود واضح کر کے لکھتے ہیں, یعنی تیسرا چوتھا پانچواں طبقہ جو روایت لے کر آئیں گے یا ضعیف من غلط راویوں سے ہوگی, لیکن دوسرے اور پہلے طبقے کی ابن حجر کے نزدیک علل اطلاق قبول ہے, شیوخ کی قید نہیں ہے.
شیوخ کی قید نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے طبقہ ثانیہ میں اس کو رکھا ہے. دوسری طرف اصول پیش کر رہے ہیں کہ 3 شیوخ سے روایت کرے. تو آپ تضاد کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ابن حجر کا اصول مانے یا پھر وہ اصول کو آپ چینج کریں 3 شیوخ والا، کیونکہ ابن حجر جو ہے 3 شیوخ کی قید نہیں علی الاطلاق کہتے ہیں. اچھا، یہ ہے کتاب معرفت التاریخ یعقوب بن سفیان فصفی رحمہ اللہ. اس کی سند ہے حدثنا ابن نمیر حدثنا ابن ابی عن الاعمش عن شقیق قال. دیکھیں وہی سند ہے 3 شیوخ والی، عن اعمش عن شقیق، یعنی وہ جو مقید شیوخ ہیں اس میں سے ایک ہے شقیق بن سلمہ جن کو ابو وائل کہا جاتا ہے. حدیث آتی ہے کہ کننا مع حذیفہ جلوسا، کہ میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. فدخل عبداللہ، تو عبداللہ داخل ہوئے. یہاں عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو موسیٰ، یہاں ابو موسیٰ سے مراد ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد کے اندر فقال، تو کہا کہ انہوں نے حذیفہ ابن یمان نے احداہما منافق، ان دونوں میں سے ایک منافق ہے. تو آپ بتائیں گے ابن مسعود منافق ہے نعوذ باللہ یا ابو موسیٰ اشعری منافق ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ان اعمش ان شقیق یہی مقید شخص ہیں، وہی مقید شخص ہے جن کی آپ وضاحت کر رہے ہیں. تو آپ اس کا جواب دیں گے. اسی طریقے سے المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہی سند آتی ہے. اس سند کے اندر دیکھیں یہاں پر آمس ابو وائل یعنی شقیق سے روایت کر رہے ہیں. اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لعنت کر رہی ہیں، لعن اللہ عمرو بن عاص پر اللہ کی لعنت ہو. تو ایک صحابی پہ امی عائشہ لعنت کر رہی ہیں، اس کا بھی آپ جواب دیں گے کیا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کتاب الجرح و تعدیل میں امام راضی رحمہ اللہ ایک روایت کے بارے میں جس میں یہی ابو صالح والی سند آتی ہے، سفیان کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ حدیث الاعمش عن ابی صالح الامام مزامل لا اراہ سمیع من ابی صالح، یہ نہیں سنی. اسی طریقے سے کتاب معرفت العلوم الحدیث کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ وضاحت کر کے ایک روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قال الحاکم لم يسمع هذا الحدیث الاعمش بن ابی صالح، اس حدیث کو آمش نے ابی صالح سے نہیں سنا. یہ خاص حدیث کی جرح کر رہے ہیں. اگر سما پر محمول ہے تو پھر یہ انقطاع کی جرح کیوں کی؟ رہا ابن حجر اسقلانی کا جواب، تو دیکھیں ابن حجر اسقلانی خود اپنا اصول توڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت، ایک حدیث پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں وعندی ان اسناد الحدیث الذی صحیحا، حدیث کے صحیح ہونے سے حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو یحییٰ ابن قطان نے صحیح کہا معلول، لیکن یہ حدیث معلول ہے. لأنہ، کیونکہ لا یلزم منکون رجال الثقات، کسی رجال کے ثقہ ہونے سے ان یکون صحیحا، وہ صحیح نہیں ہو جاتی. لأن الأعمش مدلسا، آمش مدلس ہے. ولم ينکر سماع من عطا. اب یہاں پر وضاحت کر دی کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خود آمش کی تدلیس کو مضر سمجھتے ہیں اور جرح کر رہے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ تاریخ اسلام اور سیر اعلام النبلاء میں یہ اصول کو قائم کیا ہے کہ جب کوئی مکمل ہو چکا ہے رضا صاحب. ٹھیک ہے جی، وقت آپ کا ملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فریق مخالف نے کہا، پہلے وہی علامہ عباس رضوی کی کتاب کا حوالہ دیا، اس کا میں اسکرین پیج ابھی سینڈ کروں گا انشاءاللہ میٹنگ زوم میٹنگ میں. پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو اصول لکھا ہے، جو کبار شیوخ کا ذکر کیا ہے اور جن 3 کا ذکر کیے ہے اس میں شفیق نہیں آتا ہے. جو آپ نے ایک روایت پڑھی ہے نا، آپ نے 2 روایتیں پڑھی ہیں. آمش کی آپ نے تلخیص الحبیر سے ایک روایت پڑھی ہے ان عطا الخراسانی کی، اور دوسری آپ نے پڑھی ہے شفیقی، جب آمش شفیق سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے. دونوں یہ شیوخ ان 3 شیوخ میں سے نہیں ہے جن کی معنعن روایت کو امام ذہبی علیہ الرحمہ سما پر محمول کر رہے ہیں. ان 3 شیوخ کا نام ہی نہیں آپ نے لیا. امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عطا، جو آپ نے آخری روایت پڑھی نا تلخیص الحبیر کی جو آپ نے پڑھی، یہ امام آمش روایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ عطا خراسانی سے، اور عطا خراسانی وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے، وہ ان 3 شیوخ میں سے نہیں ہے. اس لیے اس معنعن روایت کو ہم ضعیف کہیں گے، نہ کہ ان 3 شیوخ کی روایت کو کہیں گے. ان دونوں باتوں کا جواب میں نے ایک ہی ساتھ دے دیا کہ جب امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 شیوخ سے روایت کریں گے، کیونکہ امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی صالح سے بخاری میں روایتیں لی ہے ان کے ساتھ،
मुस्लिम में रिवायत ली है अन के साथ, इब्न माजा में रिवायत ली है अन के साथ। इमाम आमश ने, गौर से सुनना, इमाम आमश रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अन के साथ बुखारी मुस्लिम में अभी साले से रिवायतें ली हैं, अन के साथ इब्न माजा में, तिरमिजी में रिवायतें ली हैं। और इसी तरह अन के साथ इमाम आमश ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मालिक दार की रिवायत में भी रिवायत ली है। तो जब हम बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्न माजा की रिवायत को सिमा पर महमूल मान रहे हैं, उसी उसूल की वजह से हम मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी इस रिवायत को सिमा पर महमूल मानेंगे। आपने आमश अन अता खरासानी की रिवायत को पेश किया, अता अल खरासानी से हमारा वास्ता ही कोई नहीं है, क्योंकि वो इन तीन शुयूख में आता ही नहीं है। आपने शफी की बात की, वो भी उन तीन शुयूख में आता ही नहीं है जिनका जिक्र इब्न हजर अस्कलानी ने किया है। उन्होंने सिर्फ इब्राहिम का जिक्र किया है, इब्न अबी वाइल का जिक्र किया है और अबी साले समान का जिक्र किया है। उन तीन शुयूख की रिवायात बुखारी मुस्लिम में, इब्न माजा में, तिरमिजी में आपके मुहद्दिस अलबानी ने भी कबूल की है, अताल खरासानी की नहीं, शफीकी नहीं। इसलिए ये रिवायतें आप बयान ही नहीं कर सकते हो हमारे खिलाफ। और फिर से मेरा वो एतराज आप पर फिर से रहा कि जब इन तीन शुयूख से रिवायत कर रहे हैं आमश अन के साथ, उस वक्त उसको हम सिमा पर महमूल कर रहे हैं और सभी मुहद्दिसीन कर रहे हैं, वो चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम इब्न अबी शैबा हो, इमाम अबू दाऊद हो, इब्न माजा हो, इमाम तिरमिजी हो। मैं आपके सामने बहुत कसरत के साथ रिवायत पेश कर सकता हूँ। देखिए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मुतल्लिक तो आपने ये कहा है कि उनकी मुअन्नद रिवायत को सिमा पर महमूल किया गया है, लेकिन मैं आपके सामने अब इब्न माजा और तिरमिजी की रिवायत रख रहा हूँ, इब्न माजा और तिरमिजी की वो रिवायत रख रहा हूँ जो इमाम आमश ने अन के साथ रिवायत की है। किससे? अबी साले से। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने है तिरमिजी की रिवायत नंबर 2134, हदीस नंबर 2134। उसमें जो सनद हदसना यहया इब्न हबीब बिन अरबी, हदसना अल मुअतमिर इब्न सुलैमान, हदसना अबी अन सुलैमान अल आमश। सुलैमान अल आमश की रिवायत है। फिर लिखते हैं अन अबी सालेह। इस तिरमिजी की रिवायत को 2134 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, अन सुलेमान अल आमश अन अबी साले अन अबी हुरैरा, इस तिरमिजी की रिवायत को बुखारी ने भी पेश किया, रिवायत किया है, मुस्लिम ने भी रिवायत किया है और दीगर मुहद्दिसीन ने भी रिवायत किया है। मेरा सिर्फ आपसे सवाल यही है कि आमश जब अन के साथ अबी साले से रिवायत करते हैं तो इस मुअन्नन रिवायत को तिरमिजी भी कबूल कर रहे हैं, इमाम इब्न माजा भी कबूल कर रहे हैं और इमाम बुखारी मुस्लिम समेत दीगर मुहद्दिसीन भी कबूल कर रहे हैं। आप क्यों इमाम इब्न अबी शैबा की इस रिवायत को कबूल नहीं कर रहे हो और सिर्फ बुखारी मुस्लिम की मुअन्नद रिवायत का सहारा लेकर ये कह रहे हो कि इमाम नबवी ने कहा कि मुताबात इनकी दीगर मुताबात और शवाहिद है? मैंने आपके सामने तिरमिजी की एक रिवायत पढ़ी है, दूसरी रिवायत में पढ़ रहा हूँ तिरमिजी की जो आमश ने अन के साथ रिवायत की है अबी साले से। रिवायत नंबर है तिरमिजी की 1860। इसमें भी लिखा है हदसना मंसूर इब्न अबी अस्वद अनिल आमश अन अबी सालेह। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इनसे उनके घर का एक उसूल पेश किया था कि अब्बास रज़वी साहब ने अन आमश अन अबी सालेह वाली रिवायत पर जरह की और कहा कि ये रिवायत के अंदर आमश मुदल्लिस है। उन्होंने शयूख की क़ैद ही नहीं लाई, अलल इतलाक उस रिवायत को नाकाबिल कबूल करार दिया। मैंने ये कहा कि अहले हदीस के रद में जब ये आते हैं तो उसूल को तस्लीम करते हैं और जब अहले हदीस के खिलाफ जाते हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, इनसे मैंने कहा कि आप इसका जवाब दें, उसका जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि सकीक बिन सलमा और अबू वाइल दो अलग अलग रावी हैं, तो फिर तो इनक़िता पैदा हो जाएगा, आप इसको साबित करेंगे? क्योंकि सकीक बिन सलमा और अबू वाइल ये दोनों अलग अलग रावी हैं। इसका ज़रा मुझे तर्जुमा दिखाइए किसी मुहद्दिस से कि दोनों अलग अलग रावी हैं। इसी तरीके से इमाम मोहम्मद बिन हुसैन अल हरवी रहिमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 317 हिजरी आमश अन अबी साले वाली हदीस पर हुक्म लगा के कहते हैं कि फतबय्यन अन्न हाज़ल हदीस लैसा हुआ मिम्मा समा अल आमश मिन अबी साले वल आमश काना साहिबुत तदलीस फरुब्बमा अखज़ अन गैरि सिक़ात इलल हदीस फी किताब सही मुस्लिम बिन अल हज्जाज। अब देखें, एक मुतक़द्दिमीन में से एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि
आमश ने अबू साले से इस हदीस को नहीं सुना। फिर आगे कहते हैं वल आमश काना साहिब तदलीस, आमश साहिब तदलीस था। फरुब्बमा अखज़ा अन गैर सिकात, और कभी कभार जो है वो गैर सिकात से भी तदलीस करता था। एक तो ये हुआ कि यहाँ पर ये वजाहत भी मोतबर हो गई कि गैर वाली भी उन्होंने वजाहत कर दी, यानी ज़ईफ रावियों से भी, और ये भी वजाहत कर दी कि आमश अन अबी साले वाली रिवायत पर भी उन्होंने जरह पेश कर दी। ठीक है, अच्छा, इनको मैंने दूसरा हवाला इब्न हजर अस्कलानी रहीमहुल्लाह से दिया था, और इन्होंने ये पेश किया कि भाई यहाँ अता खरासनी है और हमारे नज़दीक वो ज़ईफ है, हम भी खुद कहते हैं। भाई मैं आपको ये उसूल नहीं दिखाना चाह रहा कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अता खरासनी वाली हदीस पर जरा की है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इब्न हजर अस्कलानी जब मुतलक मानते हैं कि जब भी तबका सानिया का रावी किसी से हदीस बयान करेगा अनसे, तो वो रिवायत समा पर महमूल होगी, वो तो अलल इतलाक कबूल करते हैं। तो जरा क्यों कर दी? आमस तो आपके बकौल तबका सानिया का है ना, इब्न हजर अस्कलानी ने तबका सानिया में रखा, तो तबका सानिया की रिवायत में इब्न हजर अस्कलानी रहीमहुल्लाह तो अलल इतलाक कबूल करते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए ना, मैंने ये उसूल पेश ही नहीं किया कि यहाँ पर शयूख है या नहीं, मैं तो खुद मानता हूँ कि यहाँ आता है वो 3 शयूख नहीं है। मैं तो इब्न हजर का उसूल बता रहा हूँ कि कभी कभार वो अपने ही खिलाफ बयान कर देते हैं। इसलिए आप थोड़ा सुने और समझें कि मैं वजाहत क्या कर रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह से पहले इमाम इब्न अबी शैबा ने इस रिवायत को नकल किया है, तो ये बुखारी से पहले के हैं। मैं कहता हूँ कि इमाम इब्न अबी शैबा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजा तोड़ने वाली रिवायत, धमकी वाली रिवायत को भी नकल किया है। वो हदीस को किस मुहद्दिस ने ज़ईफ करार दिया है, उसकी थोड़ी वजाहत कर देना, क्योंकि वो भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। हमारे नजदीक वो उसूलन मुरसल है। आपको साबित करना है कि किस मुहद्दिस ने उसकी तहसीन या तज़ईफ की है। आप कोई मुहद्दिस दिखा देना, सिवाय इमाम बुखारी के आपको कोई नहीं मिलेगा। वो भी खास हदीस पर जरह नहीं की, बल्कि असलम के ऊपर जरह की है कि यहाँ पर उसने इरसाल किया है। ठीक, तो अब मुझे इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि इमाम इब्न शैबा ने कोई जरह नहीं की है। हमने आपको दिखाया कि मुहद्दिसीन इकराम रहीमहुमुल्लाह इस चीज की वजाहत करते हैं। अब इन्होंने कहा कि बुखारी और मुस्लिम का इमाम नबवी के कहने पर मान लिया, मुसन्नफ का क्यों नहीं माना? आप मुझे दिखा दें किस मुहद्दिस ने कहा है कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा दीगर जगह पर आमश जब तदलीस करेगा तो वो समा पर महमूल होगी। आप दिखा दें। जिस तरीके से मैं इमाम नबवी रहीमहुल्लाह से दिखाया हूँ, आप भी किसी मुहद्दिस से दिखा दें कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा दीगर जगह पर अगर कोई मुदल्लिस रावी अन से बयान करेगा, सहीहैन का होगा, वो समा पर महमूल होगी। आप दिखा दे। आप तो दिखा नहीं रहे, बल्कि मैं आपको इमाम ज़हाबी के उसूल के खिलाफ इतनी रिवायत पेश किया हूँ। मैंने सहीहैन मुस्तदरक से इनको पेश किया कि अम्मी आयशा उस पर लानत कर रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इस हदीस की मतलब पूरी हदीस को सही नहीं कहा, यह उसूल है, इसनाद को उन्होंने सही कहा है। जैसा इन्होंने खुद कहा कि इसनाद के हदीस को सही कहने से रजा हदीस साहब सही नहीं आपका हो वक्त जाती। मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, आपने इनको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ये अब्बास रिजवी साहब का कह रहे हैं, उसका मैं बता दूं यही कि सुफियान सौरी को हाफिज इब्न अजर ने अन-नुकत में सफ़ा नंबर 257 पे तबका सानिया का लिखा है, जबकि इसी अन-नुकत में सफ़ा नंबर 258 पर आमश को तबका सालिसा का मुदल्लिस लिखा है। तो इसीलिए मुहद्दिसुल असर अल्लामा अब्बास रिजवी ने, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने आमश को तबका सानिसा का नहीं तबका सालिसा का लिखा है, इसलिए वहां पर उसको ज़ईफ कहा था। तो इसका भी जवाब हो गया। फिर आपने ये कहा कि अभी आपने ये कहा आखिर में कि किस मुहद्दिस ने कहा है कि आमश की अन के साथ रिवायत जब वो अबी वाइल से करे, अबी साले से करे, अबू साले से करे, तो किसने उसको सिमा पर महमूल माना है? मैंने इस टर्न से पहले जो 5 मिनट थे मेरे, मैंने आपको उसमें यही कहा था। 2 मिसालें तिरमिजी की दी थी और इब्न माजा की दी, जिसको अलबानी ने भी सही कहा है। उन 2-3 रिवायत में इमाम आमश रदी अल्लाह ताला अन्हु अन के साथ अबी साले से रिवायत कर रहे हैं, जिसको तिरमिजी भी सही मान रहे हैं, इब्न माजा भी सही मान रहे हैं, और अलबानी भी ने भी उसकी तस्हीह की है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आमश अन अबी साले जो रिवायत बुखारी मुस्लिम में है, सिर्फ उसी को ही सिमा पर मामूल नहीं किया गया है मुहद्दिसीन के यहाँ, बल्कि जब आमश अन अबी साले के साथ तिरमिजी में भी रिवायत कर रहे हैं, जिसकी मैंने मिसालें आपके सामने पेश की, वो भी सिमा पर मामूल होती है। इब्न माजा की भी रिवायत सिमा पर मामूल होती है, खुद अलबानी ने भी उनको सही कहा है। तो आपका ये उसूल
کہ جب آمش عن ابی صالح کی روایت صرف بخاری مسلم میں ہو تب سما پر محمول ہوگی. یہ اصول آپ کا یہی پر ناقابل قبول ہو رہا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے بھی آمش عن ابی صالح کی روایت کو اپنی ترمذی میں صحیح حسن کہا ہے، اور ابن البانی نے بھی اس کو صحیح مانا ہے، ابن ماجہ نے بھی، ابو داؤد نے بھی. تو یہ اصول محدثین کے ہاں متفق علیہ ہے کہ آمش جب عن کے ساتھ ابی صالح سے روایت کرے وہ اس کو قبول کرتے تھے. اسی لیے ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو قبول کر رہے ہیں اسی اصول کی روشنی میں. پھر آپ نے کہا تھا علامہ عباس رضوی نے اس کو، آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر کا حوالہ دیا میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ابن حجر نے نکت میں 2 لکھا تھا کہ جو یہ راوی ہے آمش یہ طبقہ ثالثہ کا ہے، تو پھر دوسری جگہ لکھا ہے طبقہ ثانیہ کا ہے. تو علامہ عباس رضوی نے اس وقت وہی دیکھا ہوگا کہ ثالثہ لکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو ضعیف کہا تھا. تو جب ثانیہ دیکھا تو اس ثانیہ جو کہ وہ ثانیہ میں ہی ہے، تو یہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے 2 مرتبہ ان سے خطا ہوئی ہے، ایک مرتبہ اسی کتاب میں. تو اسی لیے علامہ عباس رضوی نے اس جگہ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ آمش عن سے روایت کر رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف بخاری مسلم کی صحیحین کی روایت کو سما پر محمول کریں گے. یہ آپ کا اصول بالکل غلط ہے، کیونکہ ترمذی بھی آمش عن ابی صالح کی روایت کو سما پر محمول مان رہے ہیں، ابن ماجہ بھی مان رہے ہیں. اور میں آپ کے سامنے پھر 2-3 روایت پڑھوں گا انشاءاللہ، میں وہ ان کا حوالہ بھی ڈال دوں گا اس میں. اب میں اور ایک روایت پڑھوں گا ترمذی کی، وہ ہے روایت نمبر 1425. یہ ترمذی ہے، بخاری مسلم نہیں ہے. اس میں لکھا ہے حدثنا قتیبہ حدثنا ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابی صالح، پھر لکھا ہے عن ابی ہریرہ. اس سند میں آ رہا ہے عن الاعمش عن ابی صالح، یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ. تو اس روایت کو آخر میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس میں لکھا ہے من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب الاخرہ ومن صدر علی مسلم، اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو اس روایت کو خود ناصر الدین البانی نے صحیح ابن ماجہ میں روایت نمبر 225 پر صحیح کہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور ترمذی میں ہے. آمش ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں ابی صالح سے، لیکن ترمذی میں بھی اگر ہوگی، ابن ماجہ میں بھی اگر ہوگی معن روایت آمش کی ابی صالح سے، اس کو بھی محدثین قبول کر رہے ہیں. جب ترمذی میں بھی ان والی روایت کو محدثین قبول کر رہے ہیں، ابن ماجہ میں بھی قبول کر رہے ہیں، دیگر کتب احادیث میں بھی قبول کر رہے ہیں، تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے. دوسری بات، میرے سامنے جو آپ کے سامنے جو شیخ البانی نے صحیح المشکات لکھی ہے اس کی روایت نمبر ہے 1206، اور صحیح ابو داؤد جو لکھی ہے اس کی روایت نمبر ہے 1146. اس میں انہوں نے ایک اصول روایت نمبر 420 پر جو ترمذی کی روایت نمبر 420 ہے، اس میں بھی یہی سند آ رہی ہے حدثنا الاعمش عن ابی صالح ترمذی. 5 منٹ کا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، میں نے ایک اصول قائم کیا تھا جس کا جواب یہ نہیں دے پا رہے. میں نے کہا تھا کہ کس محدث نے امام نووی رحمہ اللہ کی طرح یہ وضاحت کی ہے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار امام ترمذی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک روایت ہے، قاضی ایاز رحمہ اللہ نے سند نقل کی ہے. کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک بن انس فیما قری علیہ عن ابی الزناد عن عارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ ترمذی کی روایت میں جو بار بار پیش کر رہے ہیں اس میں مطابعات کی ہے، ابو الزناد نے مطابعات کی ہے امام آمش کی، اور امام آمش کی مطابعات اور ابو صالح کی مطابعات کی ہے عارج نے. تو یہاں پر ان کا یہ مغالطہ دینا کہ بھائی وہاں پر آمش عن ابی صالح والی روایت سما پر محمول ہے، تو اس کی جو ہے مطابعات موجود ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کی مطابعات موجود ہے پھر وہ سما پر محمول مانی جائے گی. یہاں پر نہ ابو صالح ہے نہ امام آمش ہے. یہ روایت آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور فرسٹ پیج بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ان کا جو بار بار ترمذی کا مغالطہ دینا تھا وہ رفع ہوا. ٹھیک، اس کی مطابعات ہم نے دکھا دی. اب ہم نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں کسی محدث سے یہ اصول تو دکھائیں. ہم نے اتنے بڑے محدث سے آپ کو جو متقدمین ہیں ان کے اصول ابھی ایک دکھائے، انشاءاللہ ابھی دلائل کے انبار لگائیں گے کہ کس کس نے آمش والی تدلیس والی جرح کی ہے، اس کو ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ
التمہید کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں کہ قالو لا يقبل التدلیس العامش، ہم کہتے ہیں، یہاں پہ صرفی قاعدہ ہے، قالو میں جمع کا صیغہ آتا ہے، قالو ہم کہتے ہیں کہ آمش کی تدلیس قبول نہیں ہے۔ اگر وہ شیوخ کو مانتے تھے تو مطلق انکار نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ان کے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ، یہ تو ان کے حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں عمدۃ القاری کی جلد 3 صفحہ نمبر 184 پہ کہ العامش مدلس وعن انت مدلس لا تعتبر اذا الا اذا علم السماع، یعنی آمش مدلس ہے اور مدلس کی انا معتبر نہیں ہے الا یہ کہ اذا سما، وہ ثابت کر دے اپنی سما کو۔ تو یعنی ان کے علامہ عینی حنفی نے خود امام ذہبی کے اصول کو نہیں مانا، 3 شیوخ والے، ایک امام ابن عبد البر ہو گئے، دوسرے ان کے علامہ عینی حنفی ہو گئے۔ تو ہم نے یہ 2 حوالے دیے ہیں، ان کا یہ جواب دیں گے۔ اسی طریقے سے امام بہقی کے تعلق سے میں نے ایک وضاحت کی تھی کہ امام بہقی خاص حدیث پر جرح کر کے کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيث لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ بِالْيَقِينِ مِنْ أَبِي صالح، بالیقین یعنی یقیناً نہیں سنا ابو صالح سے۔ یہ کہہ رہے سما پر محمول، اگر سما پر محمول ہے تو یہ امام بہقی رحمہ اللہ کیوں انکار کر رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا ہے۔ تو پہلے گزارش ہے کہ جو میرے آپ پر قرض ہے اس کو تو اتار دیں، آپ ترمذی کی بار بار پیش کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ بخاری مسلم کے آنے والی روایت پر جرح کریں گے نا، انشاءاللہ ایک ایک کی مطابعات، ایک ایک کی سما میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، سب بے فکر رہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا ہے، نہ عباس رضوی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور سمجھا ہوگا۔ بھائی ان کی منشا آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کتاب میں ایسی کوئی منشا نہیں لکھی، اس کے اندر انہوں نے مطلق کہا ہے کہ ان آمش ان ابی صالح والی روایت، کیونکہ اس میں مدلس آمش موجود ہے اس لیے ناقابل حجت ہے۔ تو جو ناقابل حجت ہے وہ اصول کو مانتے ہی نہیں ہے، یعنی قیود کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے بات واضح ہوئی ہے کہ علامہ آمش رحمہ اللہ جو ہے وہ یہاں پر روایت جو کر رہے ہیں وہ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پر میں ایک اور وضاحت کر دوں، امام نووی رحمہ اللہ ان آمش اور ان ابی صالح والی روایت پر حکم لگا کر کہتے ہیں کہ ان الاعمشی ان ابی صالح والآمش مدلس والمدلس اذا قال ان لا يحتج به الا اذا ثبت السماع من جهة اخرى۔ یہاں پر انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، حجت ہی نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ سما پر محمول ہو جائے، سما ثابت ہو جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے کون سی روایت پر جرح کی ہے؟ ان آمش ان ابی صالح والی پر، یعنی خاص شیخ والی روایت پر جرح کی۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری نے ان آمش ان ابی صالح والی روایت پر جرح کی ہے، جو میں نے ان کو پیش کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، اس کو میں اگلی بار پڑھوں گا، میرا وقت ہے تو بتا دیں طاہر صاحب۔ ابھی ہاں نہیں مکمل ہو چکا آپ کا وقت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بولے رئیس بھائی، میرے جو جواب ہے نا اس کو دیں، آپ نئی دلیل پیش نہ کریں، جس جو قرض ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں کس قسم میں چلا مناظرہ ہے؟ چلو بھائی بعد میں بتائیں گے آپ کو، آپ یو کین گو ناؤ۔ دیکھو، چلیں بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی آمش ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کریں گے اس کی مطابعات ہم بتائیں گے۔ میں آپ کو اب دیگر حوالہ جات پیش کروں گا۔ جو مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند امام احمد بن حنبل، اور جس کی تحقیق کی ہے شیخ احمد شاکر نے، جو غیر مقلدین کے بھی امام ہے، اس نے اس مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کو جو ان آمش ان ابی صالح سے ہے، اس کو اس نے صحیح کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی آمش ان ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت نمبر ہے 8970 مسند امام احمد بن حنبل کی روایت۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العامش، پھر لکھا ہے قال حدثت عن ابی صالح لکھا ہے۔ اس روایت کو بھی شیخ احمد شاکر نے العامش کی ان والی روایت کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اور دوسری بات، کتاب العلل و معرفت الرجال میں امام احمد بن حنبل نے، کتاب العلل و معرفت الرجال میں امام احمد بن حنبل نے روایت نمبر 5588، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، حدیث کے سند کے الفاظ ہے سمیت ابا عبد الرحمن محمد بن عبداللہ بن نمیر قال سمیت ابا خالد الاحمر قال سمیت العامش یقول سمیت من ابی صالح
الف حدیث کہ میں نے ابی صالح سے 1000 حدیث سنی ہے. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اس سے کچھ حدیث ہی نہیں سنی ہے، سما پر محمول نہیں ہوگی. دیگر محدثین کی کتب میں بھی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، کتاب العلل و معرفت الرجال میں بھی امام احمد بن حنبل، اور سنن ابو داؤد، اور جتنی بھی روایت ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ جہاں پر بھی آمش آن کے ساتھ ابی صالح سے روایت کرے گا میں اس کی مطابعت دکھاؤں گا، لیکن آپ کا یہ اصول غلط ہے، سراسر غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ بہت ساری کثرت کے ساتھ روایتیں وہ بھی ملتی ہیں جہاں پر مطابعت اور شواہد نہیں ملتے ہیں، پھر بھی محدثین آمش کی ان والی روایت کو ابی صالح سے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. مطابعت ملے یا نہ ملے، شواہد ملے یا نہ ملے، پھر بھی بہت سارے محدثین، جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا مسند امام احمد بن حنبل کا، ابو داؤد شریف آپ چیک کریں 1146 حدیث نمبر ہے، اس میں بھی آمش ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں ابی صالح سے، اس کو بھی محدثین نے صحیح کہا ہے، جس کی کچھ مطابعات اور شواہدات نہیں مل رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے اصول بنایا ہے کہ آمش جب ان ابی صالح سے روایت کرے ہم اس وقت وہ تسلیم کریں گے جب اس کی مطابعات یا شواہد ملیں گے، یہ اصول کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ ہر جگہ ہم مطابعات اور شواہد ڈھونڈیں گے، یہ اصول آپ نے بنایا ہے. پھر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جو میں نے بات کی تھی امام ذہبی علیہ رحمہ کی، اس امام ذہبی علیہ رحمہ کی بات کو جو میں نے کہا تھا کہ جو کبار وہ 3 شیوخ ہے، ابن ابی وائل اور ابی صالح سمان اور ابراہیم، جب ان 3 سے وہ ان کے ساتھ روایت کرے تو وہ سما پر محمول ہوگی. اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ ابن حجر عسقلانی کو انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا طبقہ ثالثہ میں آمش کو، اسی روایت کو لے کر علامہ عباس رضوی نے اس کے متعلق وہ ضعف کا قول کیا تھا، اس کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے امام راشدی نے یہی اصول اپنایا ہے امام ذہبی کا، تو آپ ان کی تحقیق کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ اپنے شیوخ کی تحقیق کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا یہ سارے شیوخ آپ کے نزدیک پھر غلط ثابت ہو رہے ہیں جو آپ کی تحقیق کو ٹھکرا رہے ہیں اور آپ کے خلاف ہمارے ساتھ ہماری تحقیق کو مان رہے ہیں؟ آپ ان کی تحقیق کو کس اصول کی بنیاد پر نہیں مان رہے ہو جس کو علامہ راشدی نے جس تحقیق کو قبول کیا ہے مقالات راشدیہ میں؟ اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. پھر آپ نے یہی کہا، میں پھر سے آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا آمش نے ابی صالح سے کچھ بھی نہیں سنا ہے. میں نے کہا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 1000 احادیث ان سے سنی ہے، سما کیا ہے 1000 احادیث کا. آپ کہہ رہے ہو، آپ نے حوالہ دیا 2-3 کتب کا کہ آمش جب ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں تو محدثین نے کہا کہ ضعیف ہے، مدلس ہے، ہم قبول نہیں کر رہے ہیں. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابن ماجہ کی وہ روایت جن کی مطابعت نہیں ہے، ابو داؤد کی وہ روایت جن کی مطابعت نہیں ہے، آمش ان ابی صالح سے ہے، اس کو محدثین صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں پر جب مطابعت بھی نہیں ہے، شواہدات بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں. اسی اصول کی بنیاد پر ہم بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو صحیح مان رہے ہیں. جی جناب رئیس صاحب، آپ کا 5 منٹ وقت ہو چکا. ٹھیک ہے. جی رضا صاحب. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا، یہ جو میں محدثین پیش کر رہا ہوں، ان محدثین کے سامنے جو بھی یہ پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. متاخرین پیش کر رہے ہیں اور زیادہ تر یہ معاصر پیش کر رہے ہیں. معاصر کا حوالے پہ آ گئے بھائی، ہم متقدمین پیش کر رہے ہیں، اور ایسے متقدمین جو علل کے امام ہیں، ماہر ہیں، نہ کسی کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر یہ وضاحت آئی ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ نے 1000 حدیث کو ابو صالح سے سنا ہے. تو یہ ثابت کریں کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی حدیث کو ابو صالح سے سنا ہے. یہ خاص ہے نا، تو ثابت بھی خاص آپ کو کرنا ہوگا. اچھا، انہوں نے کہا کہ کہیں پر بھی سما پر محمول نہیں. ابھی تک یہ ترمذی والی روایت کو بھی کہتے آ رہے تھے. ہم نے قاضی عیاض سے اس کی مطابعات ان کو دکھائی. کہہ رہے ہیں کہ میں مسند احمد کی، بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ بخاری اور مسلم پر صحیح ہے، ان پر جو سما پر محمول ہے انشاءاللہ ہم اس کی سما کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. الگ سے مناظرہ کر لیں گے، آپ روایتوں کے نمبر لکھ کے دے دیجیے گا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسند احمد. بھائی آپ یہ بتائیے کہ ابو صالح کی اگر احمد شاکر حافظ اللہ یا رحمہ اللہ جو بھی ہیں، میں نے تو ان کو پہلی بار سنا ہے، ہم نہیں مانتے بھائی ان کو اتنا بڑا محدث دور حاضر کے ہیں. احمد شاکر رحمہ اللہ نے اگر اس حدیث کو صحیح کہہ دیا تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ ان کا حرف آخر ہے؟ اصول دکھائیے، ہم اصول آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ان کی ایک جو ہے علی بن مدینی سے میں جرح مفسر دکھاتا ہوں. یہ بار بار جو ترمذی کی روایت پیش کر رہے تھے، اس ترمذی میں ابو ہریرہ ہیں.
اور ابو ہریرہ والی روایت پر امام علی بن مدینی جرح مفسر کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں گے کہ یہ جرح مفسر کو مقدم رکھتے یا نہیں. علی بن مدینی رحمہ اللہ ان آمش ان ابی صالح پر حکم لگاتے ہوئے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص و ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آ گئی. پھر کہتے ہیں سمیت محمدا یقول حدیث ابی صالح عن عائشہ اصح، یعنی ابی صالح سے عائشہ والی حدیث صحیح ہے. وذکر عن علی بن المدینی، علی بن مدینی نے ذکر کیا ہے کہ انہ لم یثبت حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ ولا حدیث ابی صالح عن عائشہ فی ھذا، یعنی جرح کر دی. یہاں پر جرح مفسر ابو ہریرہ والی کو رد کر دیا، ابھی اور عائشہ والی کو مان لیا. تو آپ کے اصول کے مطابق علی بن مدینی نے جو ترمذی کی روایت تھی اس پر جرح مفسر کی ہے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ تو شاگردوں میں آتے ہیں امام بخاری کے، اور امام بخاری شاگرد علی بن مدینی کے. تو یہ اصول تو آپ کی جرح مفسر سے حدیث ثابت ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اصول آپ نہیں مانیں گے کیونکہ علی بن مدینی ہے. ایک جگہ پر امام ابو زرعہ الرازی نے آمش عن ابی وائل پر حکم لگا کے کہتے ہیں کہ قلت لی ابی زرعہ فأيهما الصحيح قال أخذنا أبو بكر بن عياض في هذا الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة ولم يذكر مصحا وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قائما قلت الأعمش قال الأعمش ربما دلس. یہاں پر امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ نے آمش پر یہ بھی کہا کہ کبھی کبھار تدلیس کرتا تھا. اب یہ بتائیں کہ اگر آمش کی ابھی وائل سے سما پر محمول ہوتی، جو علل کے اتنے بڑے امام ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے کہ تدلیس کرتا تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ ابو وائل سے جو ہے سما پر محمول ہوتی ہے، نہیں کہا. اسی طریقے سے امام ابو حاتم الرازی نے آمش عن ابراہیم پر حکم لگایا. ابراہیم نخی یعنی کہتے ہیں کہ وسألت ابی عن حدیث رواہ عبد الرزاق عن الثوری عن آمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر انہ لمعاویہ ابی وإیاک فرعون هذه الامہ قال ابی هذا الحدیث باطل. یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث باطل ہے. تو باطل ہونے کا حکم لگایا. میں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے عالم عباس رضوی صاحب نے اس حدیث پر حکم لگایا ہے ان آمش ان ابی صالح، اس کا جواب کب دیں گے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو ترمذی پر حکم لگایا تھا اس کی سما کی صراحت میں دکھا گیا، مطابعات کے ساتھ آپ کو دکھایا ہوں. کوئی نئی دلیل آپ پیش کریں. علامہ عینی حنفی میرے نہیں ہیں، علامہ ابن عبد البر میرے نہیں ہیں، امام حاکم میرے نہیں ہیں، سفیان ثوری میرے نہیں ہیں، امام ابن حبان میرے نہیں ہیں، ابو زرعہ میرے نہیں ہیں، علی بن مدینی میرے نہیں ہیں. میں نے اتنی تعداد لگا دی بڑے بڑے محدثین رحمہ اللہ سے، اور یہ ایک امام ذہبی کے اصول کو پکڑے گئے تھے. بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے یہ وضاحت کی ہے جھوٹے بھائی، ان کی تحقیق ہے، ان کی تحقیق مقدم کہاں ہوئی محدثین کے مقابلے میں؟ جمہور محدثین کو آپ کو دکھایا ہوں. جمہور محدثین کا یہ اصول ہے کہ وہ علل اطلاق رد کرتے ہیں تدلیس کو. ابھی تو یہ شروعات ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھو بھی انشاءاللہ. جی آپ کا میں واش روم میں آتا ہوں، آپ ان کو وقت دے دیں. میں واش روم سے آ رہا ہوں. جی رئیس صاحب، جی آپ کا وقت شروع کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہ جو امام آمش علیہ رحمہ جب بھی ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کریں گے وہ ضعیف ہے، اور انہوں نے بہت سارے محدثین کا حوالہ دیا ہے. لیکن میں پھر سے یہی کہہ رہا ہوں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور جس کو شیخ البانی نے بہت کتب میں روایت کیا ہے، اور امام البانی اور دیگر محدثین نے بھی کتب میں روایت کیا ہے کہ جب امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اس کو سما پر محمول مان رہے ہیں، اگرچہ اس کے دیگر مطابعات اور شواہد نہیں ہوں گے. تو ان کا یہ اصول غلط اور جھوٹ نکلا کہ امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم صرف وہی روایت کو قبول کریں گے جو مطابعات اور شواہد کے ساتھ اس کو تقویت ملیں گی. ان کا یہ اصول جھوٹ ہے اور غلط ہے. اور میں آپ کو پھر سے یہ بتاؤں گا، فار ایگزامپل ترمذی کی ایک روایت ہے حدیث نمبر 2945. اب آپ غور سے سننا کہ ان کے محدث کیا لکھ رہے ہیں، البانی کیا لکھ رہے ہیں. ترمذی کی روایت ہے 2945 ترمذی کی. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ان کے محدث البانی لکھ رہے ہیں، اور ترجمہ بھی خود انہوں نے ہی کیا ہے. اب دیکھیں آپ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یعنی اس سند میں آمش اور ابو صالح کے درمیان ایک اور راوی کا واسطہ ہے. اب غور سے سننا آپ تمام ناظرین اور سامعین،
اس سند میں آمش اور ابو صالح کے درمیان ایک اور راوی کا واسطہ ہے، جبکہ پہلی سند میں آمش کی ابو صالح سے براہ راست روایت ہے اور آمش ابو صالح سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں بلکہ آمش تو ابو صالح کے راویہ بہت بڑے راوی ہیں، حتیٰ کہ ابو صالح سے روایت میں آمش کے عنعنہ کو بھی تحدیث براہ راست سماعت پر محمول کیا گیا ہے۔ پھر سے میں پڑھوں گا، شیخ البانی نے صحیح ابن ماجہ میں روایت نمبر 225 پہ کیا لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ ابو صالح سے روایت میں آمش کے عنعنہ کو بھی تحدیث براہ راست سماع پر محمول کیا گیا ہے۔ تو یہ اصول ان کے گھر کا ہے، البانی کا ہے، امام راشدی کا ہے، مسند امام احمد بن حنبل جو ان کا جو ہمارا ہم سب کا امام ہے، جامع ترمذی ہم سب کا امام ہے، اور تمام ابو داؤد ابن ماجہ کے ائمہ سب یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر آمش ان کے ساتھ ابی صالح سے روایت کرے تو وہ تحدیث براہ راست سماع پر محمول کیا گیا ہے۔ یہ البانی نے لکھا ہے صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 225، اور ان کی جو تخریج دار الدعوہ ہے، جن کے پاس اسلام ون اسلام 360 ایپ ہوگی وہ نکالے، تخریج دار الدعوہ جامع ترمذی کی روایت نمبر 2945 نکالے، اسلام ون اور اسلام 360 ایپ پہ بھی انہوں نے اس کو ایڈ کیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے، پھر میں لفظ پڑھ رہا ہوں، کہ ابو صالح سے روایت میں آمش کے عنعنہ کو بھی تحدیث براہ راست سماع پر محمول کیا گیا ہے۔ تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ روایت میں آمش عنعنہ کے ساتھ ابو صالح سے روایت کرے، بہت سارے محدثین نے اکیلے اس روایت کو بغیر متابعت کے پھر بھی قبول کیا ہے، جبکہ یہ نہیں مان رہے ہیں۔ تو اتنے سارے حوالہ جات، امام احمد شاکر کو انہوں نے غلط کہا جو کہ غیر مقلدین کا امام ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ میں نے البانی کا حوالہ دیا، انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ میں نے ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب کا حوالہ دیا کہ آمش جب ابی صالح سے روایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ، دیگر محدثین نے بھی اس کو اپنی کتب میں قبول کیا ہے، سماع پر اس کو محمول مانا ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی جو میں نے بات ابھی کی، حتیٰ کہ وہ لکھ رہے ہیں ابو صالح سے روایت میں آمش کے عنعنوں کو بھی تحدیث براہ راست سماع پر محمول کیا گیا ہے۔ انہوں نے ابن حجر عسقلانی کی بات کی ہے۔ میں پھر ایک حوالہ ابن حجر عسقلانی کا دوں گا۔ ابن حجر عسقلانی حدیث الساری مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، ابن حجر عسقلانی وہ مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جو روایت حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح کی ہے وہ اصح الاسانید ہے۔ پھر سے میں بتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ابن حجر عسقلانی حدیث الساری میں کہ جو روایت چاہے بخاری میں ہو یا دیگر کتب میں ہو، عن الاعمش عن ابی صالح کی ہو، وہ اصح الاسانید ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سماع پر معمول ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جیسے ہم کہتے ہیں پک اینڈ چوز رول ہے کہ کئی جگہ جب ان کو لگے گا کہ روایت ٹھیک ہے، عن الاعمش عن ابی صالح کی قبول کریں گے، لیکن جس روایت سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا وہاں عن الاعمش عن ابی صالح کی روایت کو رد کریں گے۔ اسی طرح البانی نے بہت جگہ اپنی صحیحہ میں جو سلسلہ تو صحیحہ ہے، بہت ساری جگہ البانی نے عن الاعمش عن ابی صالح کی روایت کو حسن قرار دیا ہے، بہت ساری جگہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ ان کے پاس مطابعات نہیں تھے پھر بھی صحیح ہے۔ جی رضا صاحب آپ آ چکے ہیں، ان کا وقت بڑھا دیا جی جائے۔ الحمدللہ